दुबई से बराह रास्त आपके साथ प्रवेश संधीला। हमेशा की तरह आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टॉक शो। आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल मच रही है, सियासी जो मंजरनामा है उस पर क्या नई तब्दीलियां रूबरू होने वाली हैं, इन्हीं तब्दीलियों पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के बेहतरीन तजज़ियाकार, सहाफ़ी, खबरनिगार जनाब आमिर इलियास राणा साहब हैं और हसन अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू आमिर भाई। हसन साहब ऑलवेज जी आप माइक पे दे दें जी उसको, माइक में आपको देता हूँ आमिर सर। साहब ये के हाथ में दे दें या मेरे जी ये जी पकड़ा ठीक दें। है ठीक है। पहला सवाल ही आमिर भाई सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जो इस वक्त अदालती रिलीफ मिला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, बचपन से कवाली सुनते आ रहे हैं कि थोड़ी सी पी ली तो हंगामा क्यों बरपा है। इससे पहले तो इस किस्म के रिलीफों की 3 साढ़े 3 साल में लाइनें लगी हुई हैं, तो मियां साहब को तो 5 साल के बाद रिलीफ मिला, ये हंगामा क्यों बरपा है इतना। वो जो आपने कहा ना 3 साढ़े 3 साल, अब तो हो गए उसको 5 साल जी टोटल वाक़े को। तो जो रिलीफ के नाम पे इंसाफ पीएमएलएन को फराहम किया गया, पीपल्स पार्टी को फराहम किया गया, वो सबके सामने आ चुका हुआ है। और फ़कीदुल मिसाल इंसाफ तेज़ जो फराहम किया गया, वो आपको पता है कि वो पीटीआई और उनके चेयरमैन को था, कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस उनका वेट करते थे घंटों बैठ के कि आप आ जाएं, नहीं तो अगले दिन आ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2-2 दर्जन ज़मानतें 1 मिनट में दे दी जाती थी। ये सब कुछ ठीक था। फिर हुआ 9 मई, आपको पता है ना, उसके बाद मामलात में बहुत तब्दीली आई। ये इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा था सिवाय पीटीआई के। पहले आज से 5 साल पहले आप ये कह लें, उस वक्त जो इंसाफ फराम हो रहा था पीएमएलएन को स्पेशली और पीपल्स पार्टी को, वो भी फायदा मिल रहा था उसका पीटीआई को। अब एक जमानत ही हुई है ना, जिसका आप सवाल में पूछ रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जिस तरह पाकिस्तान के कानून के बगैर उनको सजा ब्लैक क्लाउड डिक्शनरी से दी गई थी, तो कहीं तो खुदा कहता है ना कि इंसाफ मिलता है किसी को। तो जब अगर थोड़ी सी वापसी शुरू हुई है, मेरा ख्याल है इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हसन अयूब भाई, माजी में हम देखते ये हैं कि अदालतों की तरफ से 2-2 ढाई घंटे में पाबंद किया गया इंतजामिया को कि जलसा करवाना है, और फिर जब जलसे करवाने के बाद आग लगाई गई तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया हो सकता है अपनी जान बचाने वास्ते आग लाई होवे, आंसू तो गैस की इंटेंसिटी कम करने जी के जी लिए। जी जी बिल्कुल। जी तो इतने बड़े बड़े फेवर, इतनी बड़ी बड़ी हमायतें, और यहाँ पे सिर्फ 5 साल के बाद सिर्फ एक निक्की जी जमानत, वो भी कुछ दिना दी। अच्छा पता है बात क्या है, ये जमानत जो मिली है ये गैर मामूली नहीं है। यानी हिफाजती जमानत मतलब आप लोग पता नहीं मुझे क्यों क्यों क्यों- क्यों इस बात आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही। आप इसको क्यों गैर मामूली कह रहे हैं, ये ठीक रूटीन मैटर है। ठीक। ये रूटीन में हिफाजती जमानतें मिलती हैं। देखिए एक शख्स है जो कि जो इस वक्त कानून की गिरफ्त से बाहर है, वो खुद को अदालत के सामने पेश करने के लिए आ रहा है, अदालत के दायरा अख्तियार के अंदर आ रहा है, अदालती जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, तो उसको अदालती जुरिस्डिक्शन में आने से अदालत क्यों रोके। पहला तो बुनियादी सवाल ये है, जब एक शख्स जो कि पहले अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर था, अदालत बुला रही थी, उसके इश्तिहार चस्पा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो नहीं था, तो फिर ठीक है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड हो गए। लेकिन जब उसने अदालत से रुजू कर लिया और वो कहता है कि मैं अदालत के सामने खुद को पेश करता हूँ, कानून के सामने खुद को पेश करने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर ऐसी सूरत हाल में अदालतें जो है, जो 302 के जो मुकदमात होते हैं ना, जिसने मर्डर भी किया हो, उसको भी हिफाजती जमानत अदालत दे देती है। एक बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मौजूदा मामला है, जो जो मुकदमात हैं, 2 मुकदमात जिनके जिनके अंदर उनको हिफाजती ज़मानतें मिली हैं। एक तो एवन फ़ील्ड वाला है, एवन फ़ील्ड वाले के अंदर देख लें कि जी नवाज़ शरीफ साहब का रोल ही वो डिफ़ाइन नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन, जिसकी बुनियाद के ऊपर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की बरियत हुई है। तो मतलब इन सिंपल वर्ड्स के एवन फ़ील्ड के अंदर तो उनकी बरियत हुई हुई है। अब दूसरा जो मामला है, वो मामला है कि अल अज़ीज़िया वाला, तो उसमें मरहूम जज अरशद मलिक साहब खुद कन्फेशन कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है, जिसकी वजह से वो रिलीफ जो उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका, उस जज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन वो ऑर्डर उसका इंटैक्ट रखा गया है, तो उस केस में भी कितनी कुछ जान है, उसमें भी जान नहीं है, तो उसमें हिफाजती जमानत मिल गई है। तो कौन सी अचंभे की बात है, कौन सी नई तारीख रकम होगी है। बिल्कुल ठीक है। केसों में जान नहीं है अमर भाई। हसन भाई कह रहे हैं तरीकाकार क्या होगा, मियां नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर करेंगे, इसके बाद क्या होगा, अपीलें बहाल हो जाएंगी, इन पर सुमात मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा, और सजाओं के हवाला से मुतवक्का फैसले क्या हो सकते हैं सर। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। वो जब सरेंडर कर रहे होंगे, तो साथ रिक्वेस्ट होगी कि मेरी ज़मानतें कंफर्म कर दी जाएँ। ठीक है जी। और वो दोनों में उनको सजाएं हो चुकी भी हैं। ठीक। जस्टिस आमिर फारूक
جو آج چیف جسٹس ہیں، اتفاق سے انہوں نے جب مریم نواز کو بری کیا تھا تو بری کرتے ہوئے انہوں نے آخری دن جو سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس مریم کے پاس کے خلاف تو ثبوت نہیں ہے کہ وہ ایمن فیلڈ فلیٹس کی مالک ہیں، کیا نواز شریف کے بارے میں بھی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پروسیکیوٹر یہ سردار مظفر، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے جی یہ جج بشیر صاحب کی عدالت میں بھی یہی پروسیکیوٹر ہوتے ہیں جب نواز شریف اور مریم نواز 200 دفعہ جا کے پیش ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیش نہیں. انہوں نے کہا جی میں نواز شریف پہ فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کی اپیلیں ہم پہلے ہی پینڈنگ کر چکے ہیں کہ جب وہ قانون کی عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کریں گے، پیش کریں گے، ہم اپیل ان کی دوبارہ لائیں گے. ہم نے کوئی ڈیسیژن نہیں کیا. ویسے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں دونوں. سمپل سی بات ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی عامر فاروق صاحب کا سوال، جب وہ سوال دوبارہ ہوگا تو نیب کیا نیا ثبوت لائے گا؟ پھر خاص طور پہ جسٹس آصف سعید کھوسہ جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے وہ بڑی شرط، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں بہشتی زیور میں لکھی ہے پولیس رات کی منزل ہے، انہوں نے وہ فرانزک ایویڈنس کے لیے اتنی سخت شرائط لگائیں کہ ویڈیو جج ارشد ملک کی درست ہے یا نہیں ہے، تو کیا پیرامیٹرز ہوں گی، کیسے وہ پیش ہو سکیں گی. نواز شریف اب تو آ رہے ہیں نا عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، تو جو ڈیوائس وہ یو کے میں تو سزا ہو چکی ہے ایک چینل کو اس کے درست ہونے پہ، تو وہ فیصلہ پہلے دن انہیں اٹھا کے یا تو فارغ کرنا چاہیے تھا یا احتساب عدالت کو دوبارہ بھیج دیتے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ 2 سے 3 ہفتوں میں کام کمپلیٹ ہونا چاہیے. یعنی ضمانت ہو، نواز شریف 24 کو پیش ہوں تو میکسیمم 15 نومبر تک ان کو نمٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس سے آگے کی یہ کہانی ہے نہیں. نیب نے چونکہ اپنا اندیا بھی دیا کہ ہمیں قانون کے سامنے جو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو اگر وہ آ رہا ہے تو ہم رکاوٹ نہیں بننا چاہ رہے. نیب نے دونوں طرف یہی کہا، احتساب عدالت میں بھی اور ہائی کورٹ. بالکل ٹھیک ہے. کہا یہ جا رہا ہے عمر بھائی کی طرف سے کہ آنے والے وقت میں اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. ہمارے کچھ صحافی بھائی موازنہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کا عمران خان کے ساتھ. کیا یہ حقیقت ہے جو سہولتیں جو لاڈلا پن عمران خان کو ملا کیا وہ وہی لاڈلا پن نواز شریف صاحب کو مل رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے. اب صحافی ہیں وہ لوگ، مطلب بات یہ ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں صحافی ہیں، یہ موازنہ کر رہے ہیں. کوشچن تو میرا یہ تو آپ بتائیں گے نا بہتر، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ پیٹی بھائی ہیں نا وہ، مطلب کہ اچھا پیٹی بھائی ہیں، مان رہے ہیں آپ ان کو؟ نہیں میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ آپ صحافی ہیں تو یہ آپ بتائیں گے نا. بات یہ ہے چودھری صاحب، دیکھیے لائکس ڈس لائکس ہر ایک انسان کی ہوتی ہیں لیکن بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے وہ دن کو دن کہنا پڑتا ہے. آپ نہ بھی چاہ رہے ہو تب بھی آپ نے دن کو دن کہنا ہے اور رات کو رات کہنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست اس قسم کے ہیں جو کہ اب صرف اپنا ایک بیانیہ جو ہے نا اب اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بیانیہ پھٹ چکا ہے، چاہے وہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل رسوا ہو چکے ہیں، چاہے چیئرمین تحریک انصاف کی جو ریاست مخالف کاروائیاں ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں، تو اس کے باوجود وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، شاید اپنے ویوز کے لیے یا اپنی سوشل میڈیا پر مقبولیت کے لیے، تو جو کہ مناسب نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جو سہولیات ملی ہیں ماضی میں بھی اور ایون کہ جو یعنی ماضی قریب میں بھی ویسی سہولت کسی کو نہیں ملی. یعنی ایک ایکیوز ہے جو کہ ریمانڈ کے اوپر ہے، اس کو جو ہے پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں ججز گیٹ سے مرسیڈیز بینز میں بلوایا گیا، اور جب وہ کمرہ عدالت میں آتا گیا تو دیکھ کر جناب اسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو خان صاحب. یہ ملک کا چیف جسٹس یہ بات کر رہا تھا، ویلکم بھی کیا ان کو جی. تو پھر اس کے بعد جب دیکھا تو میں نے تو ان کے سالوں ان کی جو ہے عدالت کور کرتا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا جی کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دو اور وکلا کو بھی نے گڈ ٹو سی یو کہہ دیا، تو اب ان کی چھیڑ بن چکی ہے. یعنی اس دن میرے ساتھ ایک پروگرام میں عابد شیر علی صاحب تھے، تو وہ نعیم حیدر صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کو وہ دیکھ کر کہہ رہے تھے گڈ ٹو سی یو گڈ ٹو سی یو گڈ ٹو سی یو، تو وہ آگے سے تھینک یو کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ گڈ ٹو سی یو بھی ایک آدمی کی چھیڑ بن چکی ہے کہ ایک نئی نظیر جو ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. آپ کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی اور دوسری مثال نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر کہنا کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ وہی سلوک ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ دونوں برابر کا مساوی سلوک ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے کیسز ایسے ہیں جو بہت جاندار ہیں. عمران خان صاحب کے مقدمات ان کے اپنے اعمال نامہ کا نتیجہ ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں وہ انجینئرڈ ہیں، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، وہ بائی ڈیزائن ہیں. وہ مقصد تھا کہ نواز شریف اب ہار نہیں رہا، نواز شریف کو کس طریقے سے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، تو وہ آؤٹ بھی کیا، جیل میں بند کیا.
اور سب کچھ ہوا آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. اور بھائی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں انتخابات کب ہوں گے. ایک بہت بڑی سانس ریکٹ بتائی جا رہی تھی کہ جیسے ہی میاں نواز صاحب پاکستان آنے کے لیے جہاز میں پیر رکھیں گے اس کے بعد انتخابات کی تاریخ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. انتخابات وقت پر ہوں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں وقت سے مراد ایک وہ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو عام انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں. ایک وقت وہ ہے جو جاتی ہوئی حکومت نے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی سب نے مردم شماری کے نتائج کو اوکے کیا اور جس کے نتیجے میں یہ طے تھا کہ 4 مہینے الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے لے گا. انہوں نے اس میں بھی 15 دن کر کے کمی 30 نومبر کر دی ہے. اب 30 نومبر کو میری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن جہاں انتخابی حتمی فہرستیں جاری کرے گا ساتھ ہی وہ فوراً الیکشن شیڈول دے دے گا. اب وہ 28 جنوری دے 54 دن بنتے ہیں اس حساب سے 28 جنوری کو اور پھر آپ 3 فروری کر سکتے ہیں یا مڈ آف فیبروری. اس سے اوپر الیکشن کمیشن نہیں جانے لگا اور بالکل کلیئر ہے کہ سکندر سلطان راجہ شیڈول بھی دیں گے اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ ریزائن کرنا پسند کریں گے, بیٹھنا نہیں پسند کریں گے. لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج ایک کیس میں یہ بات کہی کہ ان سے کہا گیا کہ کوئی ملازمین کا کیس تھا ایک ادارے کے کہ ہمیں 15 دن بعد دوبارہ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو 2 مہینے بعد سنیں گے کیونکہ اب ہم الیکشن 90 دن میں کرانے کی اور جو فوجی عدالتوں میں سویلین لوگوں کے کیسز ہیں اس کی سماعت کرنے لگے. تو یہ بھی رخ متعین کر دیں گے اور آپ کو اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان اب بیٹھے ہیں انہوں نے پہلے دن اپنے پرانے چیف جسٹس صاحبان پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الزام لگایا لیکن انہوں نے حقائق بیان کیے کہ $6.5 بلین کی ریکارڈنگ پہ ہمیں ڈز لگی سو موٹو کیسز کے فیصلے لینے پہ. تو جو شخص یہ کہے کہ قرارداد مقاصد موجود ہے اور ہم اللہ کے بعد چوزن ریپرزینٹیو جو ہوتے ہیں وہ حق اختیار رکھتے ہیں نمائندگی کرنے کا, تو ایسے چیف جسٹس کی موجودگی میں مجھے تو کوئی یقین نہیں ہے کہ آپ لمبا کام کھینچ جائیں گے. سوچ بہت ہوتی ہے لوگوں میں ہوتی ہے کہ جی آج کل ICFC بڑا کام کر رہی ہے سب کچھ ہے لیکن ابھی پھر ڈالر تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا صرف انتظامی مینجمنٹ سے. آپ کو پاکستان کے اندر جب معاشی استحکام لانا ہے تو سیاسی آئے گا اور سیاسی استحکام الیکشن میں آئے گا. پھر لوگوں پہ ہے, لوگ جس کو بھی جتاتے ہیں جو حالات بنتے ہیں. نواز شریف پہنچ رہے ہیں پاکستان, نواز شریف ایک قسم کی کمپین شروع کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ان کا بڑا پولیٹیکل سرمایہ جس کو ان کے چھوٹے بھائی بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بچاتے ہوئے ضائع کیا ہے تو اسے واپس بھی لینا ہے. میرا تو خیال ہے کہ اب تمام لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے الیکشن کی. یار اس میں ضمنی سوال بھی آپ ہی لے لیں عامر بھائی, ذرا یہ بتائیے پنجاب کس کے پاس جا رہا ہے؟ دیکھیں جس کو لوگ فیصلہ کریں گے پہلی بات, لیکن ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مت پہ بھی ہوتی ہیں. تو جی نواز شریف آ رہا ہے اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہا ہے, ضمانت نہیں ہوگی جی, لندن سے یہ خبر آ گئی وہ واپس چلے جائیں گے. ابھی ظاہر ہے پھر بھی آپ اور ہماری اس گفتگو کے بیچ میں کوئی تقریباً 36-40 گھنٹے موجود ہیں کہ جب تک وہ لینڈ نہیں کر جاتے تو یہ چلتا رہے گا. وہ آئیں گے نہیں جائیں گے. آپ کو یاد ہے فیصل واوڈا بڑے مشہور آج کل گفتگو کرتے ہیں, وہ کہتے تھے یہ آئیں گے نہیں, یہ جیل جائیں گے, اور اگر آ گئے اور ہو گیا تو یہ 15 سے 18 مہینے کی حکومت بنے گی. یہ ہیں ساروں کے پاس خبریں کہ پتہ کسی کو بھی کچھ نہیں ہے, لیکن جن کو پتہ ہے انہیں تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا راستہ اپنانا چاہیے. بغیر اس کے آپ آگے نہیں جا سکتے. عمران خان جیل میں ہیں, بالکل ان کو بھی چاہیے اپنی پارٹی کے لیے راستہ نکالیں. نواز شریف نے نائل ہونے کے بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا تھا. انہوں نے اپنے بھائی کو پارٹی کا صدر بنا دیا تھا کہ ملک کے اندر سیاسی طور پہ کام چلتا رہے. یہ کام خان صاحب میں لیک ہے, وہ نہیں کر رہے اپنے لوگوں پہ کانفیڈنس, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ جتنے ان کے سٹالورٹس تھے, جتنے لمبے چوڑے بات کرنے والے تھے, سارے بھاگ گئے. کس پہ جائیں؟ یہ بہرحال جیل میں وہ ان کی فیملی بتا رہی ہے کہ وہ فکر و تدبر میں ہیں, سوچ رہے ہیں, تو ان کو سوچ کے کچھ لوگوں کا ایک کمیٹی پولیٹیکل بنا دینی چاہیے کیونکہ وکیلوں نے وکالت کرنی ہے. وہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں, آدم ندی تارڑ وکالت بھی کرتے ہیں, سیاست بھی کرتے ہیں, تو ان کے ہاں بھی ہیں, تو ان لوگوں کو لانا چاہیے انہیں تاکہ ان کی پارٹی کھڑی رہے میدان. بالکل ٹھیک ہے. حسن بھائی ذرا یہ فرمائیے گا, ایک مت پائی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تو ہوں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دوبارہ وسا نہیں کھائے گی کہ میاں صاحب کا پتہ کو نہیں کس ٹائم پھر دوبارہ سیدھے ہو جان. تو شہباز شریف صاحب کمفرٹیبل رہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب چوتھا وزیر اعظم بننے کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب بنے یا مشکلات ہیں ان کے راستے میں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہے بنسبت محمد نواز شریف صاحب کے؟ شہباز شریف صاحب کی تقریروں سے نہیں لگتا جب وہ تقریریں میرے خیال فرماتے کے ہیں؟ مطابق تو شاید وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایکولی کمفرٹیبل ہیں
وہ مریم نواز کے ساتھ بھی جو ہے ایکولی کمفرٹیبل ہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, یہ تو ڈیسیجن ہونا ہے ود ان مسلم لیگ نواز. پہلے ان کو الیکشن جیتنا ہے, الیکشن جیت کر ان کو نمبرز لینے ہیں. جب نمبرز ان کے پاس پورے آ گئے, اس کے بعد یہ ود ان فیملی ڈیسیجن کر لیں کہ کس نے پرائم منسٹر بننا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں نہ بنے اور میاں صاحب کسی چوتھے آدمی کو بنا دیں, ممکن ہے. پہلے بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ فلاں بندہ بن رہا ہے, پہلے خواجہ آصف صاحب کا نام آیا, پھر شہباز شریف صاحب کا نام آ گیا تھا جب میاں صاحب نائل ہوئے تھے. لیکن پھر جب قرہ نکلا تو قرہ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے سر پر نکل آیا, تو ان کے نام کا نکل آیا. تو اس لیے مطلب کوئی چیز آپ حتمی نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال میری جو اطلاعات ہیں یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول اس معاملے میں نہیں ہوگا کہ کون پرائم منسٹر بنے کون نہ بنے. یہ تو ڈپینڈ لوگوں کے اوپر جو ہے پر یہ بات کرے گی کہ لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں, نمبر ون. اور اس کے بعد جون سی پولیٹیکل پارٹی اگر سپوزٹلی مسلم لیگ نواز جیت جاتی ہے, تو پھر یہ ود ان مسلم لیگ نواز یا پارٹی کا ڈیسیجن ہے کہ کس کو کیا رول دینا ہے. تو شہباز صاحب کے لیے رول جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی نہ کوئی اچھا رول ضرور ہوگا. وزارت عظمیٰ آپ جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حتمی انہی کا نام نکلے گا, ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا, اس میں ذرا ایک چیز اور فرمائیے, پاکستان پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں تو بڑی محبتیں تھیں, بڑی پینگیں تھیں, آنا جانا, لاڑکانہ, رائے ونڈ. اچانک ایسا کیا ہوا کہ تانک توپوں کو رخ نون لیگ کی طرف کر دیا الیکشن آ گیا؟ گئے, جی, الیکشن آ گئے, اچھا, تو یہ کیا صرف الیکشن آ لوگوں کو گئے. دکھانے کے لیے؟ دیکھیں وہ پنجاب میں جو سپیس حاصل کرنا چاہ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی, وہ سپیس ان کو نہیں ملی. ابھی جو پنجاب میں وہی حیثیت ہے پیپلز پارٹی کی جو مسلم لیگ نواز کی سندھ کے اندر ہے. تو دیکھا جائے تو وہ خواہش تھی پیپلز پارٹی والوں کی کہ کسی طریقے سے جنوبی پنجاب میں بھی کچھ ان کو ووٹیں مل جائیں, کے پی میں بھی جو پی ٹی آئی ٹوٹے تو وہاں سے الیکٹیبلز ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن ہوا یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی اور جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینس نام ہے اس کا شاید, جی جو پرویز خٹک صاحب کی جی پارٹی ہے, جی. تو اس پہ لوگ شامل ہو گئے. تو ان کے پاس تو لوگ آئے نہیں. اور جو بی اے پی پارٹی تھی, بھاپ پارٹی تھی, بھاپ پارٹی کے کچھ لوگ جو ہے جو بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے بھی ریورس گیئر لگا لیا. تو اب ان کو تشویش تو ضرور ہے, وہ جو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل کرایا جائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نہ یا گورنمنٹ آف دا ڈے یا پنجاب گورنمنٹ یا کے پی گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ, وہ کسی کو بھی کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل نہیں کروا رہے. تو اس وجہ سے شاید تھوڑی سی ان کو جو ہے نا وہ ناراضگی بھی ہے. اور مولانا صاحب کی بات جو آپ نے ذکر نہیں کیا, کوشچن نہیں کیا, مولانا صاحب کے جو سوالات ہیں جنوری کے حوالے سے, میرے خیال سے باقی ملک میں اگر الیکشن مطلب نہیں, ایک مولانا ساتھ ہوں گے, صاحب برف سے ڈر رہے ہیں یا کسی اور چیز سے؟ نہیں وہ برف سے نہیں ڈر رہے. وہ بیسکلی آئی ڈونٹ نو کہ شاید وہ کچھ ان کو ایک ابہام ہے, وہ ابہام بھی شاید ان کا دور کر دیا جائے گا, غلط فہمی ان کی دور کر دی جائے گی. اور اس کے بعد اگر ونٹرز میں کچھ جگہوں پر کنڈیشنز ایسی ہو بھی گئی تو وہاں پر الیکشن جو ہے پولنگ ڈیلے کر دیں گے. چند ایک اگر پولنگ اسٹیشن ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پر کہ ڈسکا کا الیکشن آپ کو یاد ہے جی کہ پھر اس میں چند پولنگ اسٹیشنز کے اوپر دوبارہ الیکشن ہو گیا تھا. تو اسی طرح ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. عامر بھائی ذرا ہمیں اٹینشن, یہ جو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی ملٹری کورٹس اور الیکشن والا جو کیس ہے وہ جلد سننے والے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں قاضی صاحب, کیا متوقع فیصلے ہیں؟ دیکھیں, نہ تو ٹرخانے سے کام چلتا ہے جی اور نہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی رکھ دیں اور بھول جائیں. قاضی صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بننے سے پہلے ہوا میں ہی سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا, تو انہوں نے کیسز کی سماعت بند کر دی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ چیف صاحب آپ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں پھر کیسز لگائیں. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ لگایا, حل کر لیا. اور مسلسل لوگوں کی طرف سے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بار بار بات کہی جا رہی تھی کہ اگر انصاف دینا ہے تو آپ یہ لگائیں. تو انہوں نے کہہ دیا ہے, ہو سکتا ہے منڈے کو وہ کیس لگ چکا ہو, کیونکہ کاز لسٹ اب آنی ہے, کل آنی ہے, اور لگے گا اور فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ کیا ہونا ہے, آئین اور قانون میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن آئین ہمیں آرٹیکل 254 یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی کام وقت پہ نہ ہو سکے تو اس کا نفاذ کر کے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب اسیسینیشن ہوئی تھی تو اسی 54 کے تحت الیکشن آگے کر دیے گئے تھے. پنجاب کی گورنمنٹ کے اوپر بھی یہی استدلال تھا, اور اب بھی جب خود دونوں طرف آئین اور قانون ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی مردم شماری کے بغیر نیا الیکشن نہیں ہو سکتا, یہ آئین کی پابندی تھی. اب جب اس کو آپ نوٹیفائی کر گئی ہے گورنمنٹ جاتے ہوئے, تو 4 مہینے چاہیے تھے, وہ 3.5 مہینے پہ انہوں نے بدل دیے, منیمم ٹائم پہ آ رہے ہیں. تو اچھا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ الیکشن کرانے کے لیے جو لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں, نمبر 1 وہ دور کر دے گی.
کہ الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن کیا گارنٹی دے گا، لوگوں کے سامنے بات چیت آ چکی ہوگی. پھر ہے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل. مطلب مجھے اگر صحیح یاد ہے، حسن بتا سکتے ہیں، تو وہ سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ہیں فوجی عدالتوں میں فائز عیسیٰ صاحب، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ٹرائل ہوں. اس مخالفت کی تھی، ہوں، لیکن یہ بات کہہ دینا کہ دیکھیں ہر کیس کے اپنے میرٹس ہوتے ہیں، اپنے حقائق ہوتے ہیں. جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ بائی ڈیزائن ہیں، اور اس کا اچھا ایویڈنس جو ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا اس کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کرتے تھے. تو ابھی یہ جو معاملہ ہے یہ نیا بینچ شاید کانسٹیٹیوٹ ہوگا، تو اس کے بعد اگر دیکھیں چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف جسٹس یہ نہیں کریں گے کہ کسی بھی گروہ کو اب ریاست کے اوپر لشکر کشی کی اجازت دے دی جائے، اور وہ گروہ اگر اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یا آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی بنتی ہے تو یہ کہہ دیا جائے کیونکہ میں مخالف ہوں، میرا پہلا ایک فیصلہ موجود ہے تو میں اس پر عمل درآمد کو رکوا میں نے دوں حسن گا. آپ سے یہ تو بات اسی لیے تو پوچھی تھی. یقیناً مطلب میں چیف یہ جسٹس جو جو ہیں بات وہ میں نے میرٹ کو آپ کو دیکھیں گے کیوں کیس کے. کہا، میں اب جی اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ 9 مئی پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت نے اپنی اسٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا. کسی سابق وزیر اعظم نے یہ کام نہیں کیا، نہ سائفر والا کیا تھا، نہ اپنی انسٹرکشنز پہ. آپ اور ہم نہ بھولیں کہ فارمیشن کمانڈر اور کور کمانڈرز کی 2 الگ الگ پریس ریلیزیں آ چکی ہیں کہ ایویڈنس موجود ہے اور سب کچھ ہے اور کارروائی ہو رہی ہے. تو اب جب چیف جسٹس آف پاکستان کوئی بھری عدالت میں سنیں گے نا کیس، تو ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، جس پہ پی ٹی آئی بھی ٹرسٹ کر رہی ہے چیف جسٹس پہ، سارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو جہاں چیف جسٹس یہ سمجھیں گے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اجازت دی جائے تو وہ دے دیں گے. اور جہاں وہ یہ بتا سمجھیں گے دوں کہ روکنا ہے تو روک دیں گے، لیکن کوئی بھی شخص اپنی اسٹیٹ کو انڈرمائن نہیں کرنے دے گا. جو بھی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کریں گے اس کو سر آنکھوں پہ لیا جائے گا، اس پر عمل درآمد ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بے حد احترام کرے گی اس فیصلے کا، اور 1 انچ بھی اس فیصلے سے باہر نہیں جایا جائے گا. یہ آپ کو بتا دوں، بالکل ٹھیک یہ ہے. ماضی کی طرح وہ چیز نہیں ہوگی کہ جیسے جو پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ تھا، کیونکہ وہ باعث تھا، وہ ڈس آنیسٹی تھی، وہ کچھ گفتگو تھی، کچھ ایسی آڈیوز تھی جو سنی جا چکی تھی، جو آلریڈی پلان تھا، ایک منصوبہ تھا، وہ ایک پارٹی کی سہولت کاری تھی. وہ عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن دلوانا چاہ رہے تھے اور وہ کچھ نہ کچھ طریقے سے اس کو رگڑا نکالنا چاہ رہے تھے. تو وہ رگڑا جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ باقی کو کا نکال دیں، رگڑا نکال دیں اور عمران خان کو کسی طریقے سے دوبارہ الیکشن دے کے جتوا دیں. تو یہ چیز جو ہے ان کو معلوم ہو چکی تھی، اس لیے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بطور چیف جسٹس کوئی بھی فیصلہ ہوگا اس کو جو ہے سر آنکھوں پہ لیا جائے گا. سر آنکھوں پہ لے جائے گا. آخری چند سوال ہے. مجھے اجازت چاہیے. ایک سوال آپ کا ایک سوال ہے 1 سیکنڈ کے لیے. آپ نے بتایا تھا کہ اسلام آباد میں کوئی شیشے کا کمرہ تیار ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے اور اس سے کیا مراد ہے شیشے کے کمرے سے؟ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لائٹ اگر کسی ملزم یا قیدی کے اوپر جلا دی جائے نا، یا پانی کا ٹپکا گرا دیا جائے تو وہ سو نہیں سکتا. ٹھیک یہ بغیر جسمانی تشدد کے ایک اذیت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم تینوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ 4 اطراف ہیں اور سمت میں وہ آ جائیں گی سر اور پاؤں بھی، اور ہر طرف سے بندہ اپنے آپ کو دیکھے گا تو وہ کیا فیل کرے گا، یہ تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. ہمیں انتظار کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو عامر بھائی. ہمارے 2 سوال ہیں جو کہ ہم ظاہر ہے حسن بھائی کو تو نہیں چھوڑیں گے. سر، وزیر اطلاع شفقت محمود کی ملاقات اور اس کے علاوہ جیل میں عمران خان کا علوی کو پیغام، کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان کی ڈیل کی باتیں کچھ بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں ڈیل کیوں کریں؟ یعنی ایک بندے نے بائی ڈیزائن حملہ کیا ہو ریاست کے اوپر، اور اگر ڈیل کریں گے تو پھر یہ ریڈ لائن اسٹیبلشمنٹ کی ہر روز کراس ہوگی، اور پھر اس ریڈ لائن جو ہے نا وہ ریڈ لائن رہے گی. پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں یعنی پاک فوج میں اور پنجاب پولیس میں فرق کرنا مشکل ہوگا. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ میں لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہیں، وہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہوگی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے آنکھیں بند کر دیں گے صرف اس لیے کہ جی ہم نے الیکشن کی شفافیت دینی ہے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ نکال دیں گے. تو کوئی ڈیل چیل نہیں ہونی. الیکشن کی شفافیت اپنی جگہ ہے، یہ معاملات اپنی جگہ الگ ہیں. اگلی پریس کانفرنس کس کی ہے؟ بشرا بی بی کی، خاور مانی کا یا شیخ رشید؟ خاور مانی کا مسئلہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے پہلے ہسبینڈ خاور مانی کا اگلی پریس کانفرنس ان کی ہو سکتی ہے؟ ان کا بیان یا کوئی اس قسم کا کنفیشن، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ قاسم میں رات ہے.
وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہی از ایکسٹریملی انہیپی اور ان کے اپنے کچھ ٹیکس بھی ہیں جس وجہ سے ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو چکے ہیں. لہٰذا میری اپنی یہ انفارمیشن نہیں ہے جی، یہ انالیسس ہے. اچھا انفارمیشن نہیں. یہ انالیسس ہے اور انالیسس کے مطابق یہی ہے کہ موسٹ لائکلی خبر مانے کا صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بول سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال، ٹکر کے لوگ جس طرح پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیا پریس کانفرنس کرنے کے بعد 9 مئی سے معافی مل جانی چاہیے؟ دیکھیں، کنفیشن کرنا اور جن لوگوں کی معافی ہو رہی ہے ان کے اوپر مقدمات تھے، کسی ایف آئی آر میں نام تھا. اگر نام تھا تو ان کو اس طرح معافی نہیں ہونی چاہیے. قانون اور کوڈ آف لا میں ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے. اور اگر ایسی چیز نہیں ہے تو بنیادی طور کے اوپر یہ پھر درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے کہہ رہے ہیں حسن بھائی. دوستو آپ لوگوں نے سنی کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں سیاست پر پاکستان کا نقشہ کیا ہونے والا ہے. میاں نواز صاحب جب واپس آ رہے ہیں ان کو جو ضمانت ملی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے پیارے بڑے بزرگ جو دانشور ہیں جو اب بالکل ایک دوسری سائڈ پہ آ کے کھیل رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کیوں نہیں بولتے تھے؟ اور کیا میاں نواز صاحب کو کچھ اسپیشل خصوصی عنایت فرمائی جا رہی ہے ان پہ؟ میرا خیال ہے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی دبئی سے اگلے 2 دن اسی طرح آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ.